नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। हम हर हफ्ते मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से भी बात करते हैं। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूं, गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, वो देखा जाए तो कराची में बसने वाले हम तमाम लोगों का मौजू है। कराची में वक्तन फ़वक्तन लोगों को आपस में लड़वाने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ी जाती है, या कोई ना कोई, सिर्फ बात नहीं, कोई ना कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी वारदात हो जाती है जिस वजह से लोग, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग एक दूसरे से दस्तो गिरेबान हो जाते हैं। फिर उसको मौजू बनाकर, उसको इशू बनाकर मुख्तलिफ़ सियासी लोग अपने अपने सियासी मफादात के तहत बयानबाजी शुरू कर देते हैं। उनके सिर्फ बयानात चलते हैं मीडिया पे, अखबारात में, लेकिन फिर उसके नतीजे में, उसके रद्द अमल में जो कुछ होता है वो बहुत अफसोसनाक होता है। आजकल फिर से कराची में कुछ अरसे से ये सूरत हाल जारी है। कुछ लोग इस तरह के बयानात देते हैं कि दादू के लोग यहाँ आके हुक्मरानी करते हैं, तासुब की बात होती है। कुछ लोग इस तरह के बयानात देते हैं कि फ़लाँ कौमियत, कभी पश्तून कौमियत की बात होती है, कभी सिंधी कौमियत की बात होती है, कभी उर्दू बोलने वालों की बात होती है, कभी किसी और नस्ल और कौमियत की बात होती है, जो नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ बसने वाले लोग सभी एक दूसरे का एहतराम करते हैं। हम यहाँ रहने वाले तमाम लोग एक दूसरे की ज़बानों और एक दूसरे की कौमियतों का भी एहतराम करते हैं। वो एक अलग बहस है, कराची की तारीख़ और यहाँ बसने वाले किन लोगों का यहाँ पे हक़ होना चाहिए। जो यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे हैं वही यहाँ के वारिस हैं। सिंध के लोग ही कराची के वारिस हैं, सिंध के लोग ही कराची को अपना समझते हैं। कराची और सिंध एक ही बात है, सिंध और कराची नहीं है, पूरा सिंध है। कराची सिंध है, सिंध कराची है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अर्से से ऐसे वाक़यात हुए हैं, ऐसी वारदातें हुई हैं कि सिंधी बोलने वाले मुख्तलिफ़ लोगों को कत्ल किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई सियासी मसला था या किसी कौमियत का मसला था या कौमियत के बुनियाद पे कत्ल किया गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कौमियत के बुनियाद पे जब कोई कत्ल होता है उसको दूसरे लोग मसला बनाते हैं। आप सब जानते हैं कि कराची में फसादात की इब्तदा कब से हुई। एक छोटा सा वाक़या था। बुशरा ज़ैदी एक तालिबा थी जिसको बस ने कुचल दिया था, और बस के कुचलने से ये वाक़यात शुरू हुए थे 1985-86 में, और तब से लेके अब तक नफ़रतों के दरिया बह गए, नफ़रतों के खून के दरिया बह गए, हज़ारों की तादाद में लोग कत्ल हो गए। लेकिन तासुब और नस्ली लसानी तफ़रक़ा अभी तक जारी है, जो किसी भी तौर सिंध के हक़ में नहीं है, सिंध में रहने वाले लोगों के हक़ में नहीं है। अभी क्या हुआ, कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वाक़यात हुए। एक मशहूर सिंधी फ़नकार है शमन मीर अली, उसके भांजे को कत्ल किया गया। अभी 2 रोज़ कबल मलीर में जो है मरी कबीले के लोगों को कत्ल किया गया। उससे कबल जो है एक भट्टी को कत्ल किया गया। गुज़िश्ता कोई कुछ महीने में 5-7 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें तासुर ये मिला है कि सिंधी बोलने वालों को कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाले जो है वो पश्तो बोलने वाले हैं, जिसको मौजू बना के कुछ लोगों ने बड़ा इसको उभारा और ऐसे तू कहाँ, सीधे बंदूकें, तुमको नहीं छोड़ूंगा, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें और उस तरह के वाक़यात शुरू हुए। चूँकि कराची में बड़े अरसे से एक साजिश हो रही है कि ऐसे फसादात हों लसानी नस्ली बुनियादों पे, जो माजी का किस्सा हो था, जिस तरह लोग फिर से एक साजिशें कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं
کہ اس طرح کی سازش کسی کے حق میں نہیں ہے، یہاں بسنے والے کسی بھی قومیت کے حق میں نہیں ہے۔ نسلی سیاست، لسانی سیاست کرنے والوں کے حق میں تو ہو سکتا ہے، لیکن عام جو نہ کسی سندھی بولنے والے کے حق میں ہے، نہ کسی پشتو، اردو، پنجابی، سرائکی، گلگتی، بلوچی، جتنی بھی زبانیں بولنے والے ہیں کسی کے بھی حق میں یہ نہیں ہے، اور یہ سب کے خلاف ہے، سب کے خلاف سازش ہے۔ ابھی 2 روز قبل اس معاملے پہ مختلف قوم پرست رہنماؤں کے بیانات بھی ہوئے۔ ANP کے رہنما شاہی سید اور GDA کے جنرل سیکریٹری ایاز لطیف پلیجو کے درمیان، جلال محمود شاہ کے درمیان، مختلف سیاسی رہنماؤں کے درمیان گفتگو ہوئی ہے اور کوشش ہوئی ہے کہ اس تمام تر صورتحال کو روکا جائے۔ تو اسی حوالے سے ہم بھی آج کوشش کریں گے کہ مختلف مکتبہ فکر یا مختلف خیالات رکھنے والے، مختلف نظریات رکھنے والے سیاسی لوگوں سے، دونوں زبانوں کے سیاسی لوگوں سے بات کی جائے، دانشوروں سے بات کی جائے۔ ہم نے رابطہ کیا ہے اس وقت جو ہے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر جناب شاہی سید صاحب سے، اور شاہی سید سے ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، جس مسئلے پہ ہماری بات جاری تھی، اور ہم چاہتے ہیں یہاں رہنے والے مختلف لوگوں میں ہم آہنگی، تعلقات، دوستانہ، برادرانہ، اور یہ سازشیں اور شرانگیزی جس طرح کی ہو رہی ہے اس کو روکنا، اس میں گزشتہ روز شاہی سید جو ANP سندھ کے صدر ہیں، سابق سینیٹر، اور GDA کے جو جنرل سیکریٹری ہیں ایاز لطیف پلیجو کے درمیان ایک گفتگو بھی ہوئی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سینیٹر شاہی سید صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ یہاں کے ایک سینئر سیاستدان بھی ہیں، سینئر باشندے بھی ہیں کراچی کے۔ السلام علیکم شاہی سید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، یہ جو صورتحال ہے گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ لوگوں کے بیانات اور اس طرح کی شرانگیزی اور اس طرح کی باتیں کہ مختلف قومیتوں کو، کوئی سندھی کی بات کرتا ہے، کوئی پشتون کی بات کرتا ہے، کوئی اردو بولنے والے کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ دادو چلے جائیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اور آپ نے ایک اچھا قدم لیا ہے اس کو روکنے کے لیے، کیا کہیں گے؟ اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سننے اور دیکھنے والے کو سلام دیتا ہوں، اور میں آپ کا پھر ایک شکریہ اس لیے کہ یہ بہت اہم ایشو ہے، ہمارے ملک کے بارے میں یہ ایشو ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، یہ جس سے کراچی میں ایک مرتبہ لسانی جنگ ہو رہا تھا مہاجر پٹھان کا یا مہاجر سندھی کا، تو 2 چیزیں ہوتی ہے دنیا میں، کسی بھی ملک کو تباہ یا برباد کرنا ہو تو اس میں لسانی یا مذہب کے نام پہ یا قومیت کے نام پہ لڑاؤ۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہیں، اور وہ بالکل ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی خاص کر باچا خان بابا کی سوچ اور فکر، ہم احترام انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے آپ انسان بنو، بعد میں ہندو بنو یا مسلمان بنو، کیونکہ صحیح مسلمان اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ صحیح انسان نہ ہو۔ لہٰذا ہم تو انسانیت کی درس ہمارے قائد دیتے تھے، لہٰذا یہاں پہ ہم بھائی ہیں۔ آپ اگر تاریخ دیکھ لیں تو رسول بخش پلیجو صاحب، ہمارے GM سعید صاحب، یا ہمارے سندھ کے حاکم علی زرداری صاحب، یہ ہمارے قومیتوں پہ نہیں، یہ ہماری ایک سوچ، ایک فکر تھا، اور ملک کی ترقی کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ کراچی سندھیوں کا ہے، اللہ ان کے بچوں کا نصیب کرے، لیکن کوئی بھی کریمنل از کریمنل، دہشت گرد، ہم ان کو مذمت کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی ظلم ہوا ہے کسی سندھی کے ساتھ، کسی بلوچ کے ساتھ، کسی پٹھان کے ساتھ، کسی مہاجر کے ساتھ، کسی ہندو کے ساتھ بھی اگر ظلم ہے تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ظالم کی۔ لہذا ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا واحد راستہ ہی انسانیت کا اور اس ملک کو آباد کرنے کا، بھائی چارے کا، محبت کا۔ ہمیں تو اپنے قائدین نے احترام سکھایا، بڑوں کا احترام، اور ہمارے پہ احسان ہے سندھ صوبے کا اور سندھیوں کا کہ یہاں ہم آئے رشتے دار کی تلاش میں، اور یہاں محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، اور لوگ یہاں سے پیسے کماتے ہیں اور اپنے گھروں کو بیچتے ہیں۔ تو ہم ایسے، ہماری جو قوم ہے، میں تو اس سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنی وفاداری کے ساتھ رہو، آپ اپنے محنت مشقت کے ساتھ رہو، اور کریمنل کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی مسلک کا ہو، وہ کریمنل ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ جہاں بھی دہشت گردی ہوئی، جس نے بھی ظلم کیا ہے، ان کے خلاف ہمارے قانون ادارے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کیا جائے۔ اچھا شاہی سید صاحب، اس میں حکومت کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے، سندھ حکومت کا، وفاقی حکومت کا، کیونکہ انتظامیہ، پولیس، رینجرز، ادارے حکومتوں کے پاس ہیں۔ حکومتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟
یہ حقیقت ہے، آپ کی بات درست ہے کہ یہ ذمہ حکومت وقت کی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومت جو وقت ہے وہ ادھر توجہ نہیں دیتا، اور جب آگ لگ جائے اور بربادیاں ہو جائے اور انسانی جانیں چلی جائے، پھر اگر ہوش آ جائے گا تو اس ہوش کو کیا کرنا ہے. یہی وجہ تھا کہ میں نے خود ایاز لطیف پریجو صاحب سے بات کی اور اللہ اس کو عزت دے، اسے بھی عزت دی. میں نے پھر جلال محمود شاہ سے بھی بات کیا اور ہم نے پریس ریلیز بھی جاری کیا. میں ابھی بھی آپ کے توسط سے حکومت سے بھی اپیل کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ بھئی خدا نہ اگر کوئی بھی ظلم کرے تو اس کو مسلک کا یا قومیت کا نام نہ دے. ہم پاکستانی ہیں، ہم سب، یہ پاکستان ہے تو ہم ہے، لہذا اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے مضبوط ادارے ہیں. اگر کوئی بھی ظلم ہے تو جائے بھائی اس میں قانونی کارروائی کرے. لیکن یہ کہ میں پھر اپیل کروں گا اپنے لوگوں سے بھی اور دوسری قومیتوں سے بھی کہ احترام کے ساتھ رہیں گے، ریسپیکٹ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ سب کو عزت دیں گے اور عزت لیں گے. اچھا شاہ جی، کچھ لوگ اس کو جو افغان مہاجرین ہیں، افغان پناہ گزین ہیں، لوگ اس سے بھی جوڑتے ہیں، اس سے جوڑ کے بات کرتے ہیں، جس وجہ سے اور ایک دوسری رائے ہوتی ہے، دوسرا رخ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ موقع پر ازل سے کلیئر ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، وہ چاہے افغانستان کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو. جو بھی دہشت گردی کرے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، مذمت کرے، چاہے وہ افغانستان کا بندہ کرے یا پاکستان کا بندہ کرے یا ہندوستان کا بندہ کرے. ہم تو ہندوستان کو بھی مذمت کرتے کہ وہ کیوں ہمارے ملک میں مداخلت کرتے ہیں. یہ جس طریقے سے پہلے اردو اور پشتو کو لڑانا تھا، اب اگر کوئی اور قومیت لڑائے گا تو اس میں ہندوستان کے بھی غیر ملکی ہاتھ جوڑتے ہیں اور راہ بھی اس میں ملوث ہوتا ہے. لہذا ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو ہوش کے نام لینا چاہیے. ہم بھائی ہے، ہمارا بھائی چارہ ہے، ہماری سندھ کی ثقافت ہے. یہ تو بزرگوں کی سندھ صبح ہے، مٹی ہے، یہ تو نوازنے والی مٹی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سندھ کو جتنی برکت دی ہے، جتنے بزرگان دین ہے، وہ تو سندھ میں جو مزارات ہے، یہ تو پیار اور محبت کی دھرتی ہے. یہاں پہ نفرت کی بات کرنے والے بھی غلط ہے اور دشمن ہے ملک کا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ محترم شاہی سید صاحب. یہ تھے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر سابق سینیٹر شاہی سید صاحب، جنہوں نے فرمایا کہ سندھ امن، محبت اور پیار کی دھرتی ہے. سندھ صوفیہ کی دھرتی ہے جنہوں نے ہمیشہ امن اور آشتی کا پیغام دیا. انہوں نے کہا کوئی بھی فریق اگر لوگوں کو لڑوانے کی بات کرتا ہے، کسی بھی نسل قوم کی بات کر کے لوگوں کو لڑانے کی بات کرتا ہے، وہ قابل مذمت ہے، جو بھی ہے، سندھی بولنے والا ہے یا پشتو بولنے والا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سندھ کی دھرتی سندھ کے لوگوں کی دھرتی ہے، سندھیوں کی دھرتی ہے، ہم لوگ یہاں روزگار کمانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تھے شاہی سید، جو ظاہر ہے کہ یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے صدر بھی ہیں اور پشتو بولنے والوں کے ایک بڑے رہنما ہیں، جنہوں نے اس طرح کا ایک گیسچر دیا، امن اور بھائی چارے کی بات کی. اور یہی انہوں نے بھی کہا جو میں نے اپنے پروگرام کی شروعات میں کہا تھا کہ یہاں کسی بھی قسم کے فسادات کسی بھی قومیت اور یہاں اس شہر میں رہنے والوں کے حق میں نہیں ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے جو سازش ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں، کیا اس کے پیچھے سیاست ہے. اس پہ ہم مختلف سیاسی رہنماؤں سے ہماری اسی پروگرام میں بات چیت ہو رہی تھی. اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی فیروزہ لاشاری. یہ ایک اہم خاتون رہنما ہیں جنہوں نے بعض اوقات صحت کے اہم ایشوز پہ بڑی زبردست قسم کی سرگرمی کی ہے. اس وقت میں ان سے پوچھوں گا. السلام علیکم فیروزہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. اچھا، میرا آپ سے یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کراچی میں گزشتہ کافی عرصے سے
کبھی سندھیت کے حق میں نعرے لگتے ہیں، کبھی پشتونوں کے حق میں نعرے لگتے ہیں، کبھی مار داڑ کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں جس میں سندھی بولنے والے کچھ لوگوں کا قتل ہوا ہے، لیکن یہ ذاتی نوعیت کے واقعات تھے، کوئی قومی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ قومیتوں کے درمیان لڑائی ہو، لازمی ہے، جس کا کراچی پہ بھی اثر پڑے گا، جس میں کراچی میں رہنے والے تمام باشندوں پہ بھی اثر پڑے گا۔ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے بہت پہلے بھی اس چیز سے نقصان اٹھایا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سندھی مہاجر جھگڑا ہوا تھا تو بہت زیادہ نسل کشیاں ایک دوسرے کی تھی، اور پھر جو ہے وہ جو پشتون ہیں پھر ان کو آباد کیا گیا سندھ میں، لیکن پشتون ایسا نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے تھے، بلکہ وہ افغانستان سے تھے، جو پٹھان تھے ان کو آباد کیا گیا۔ دیکھیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں ریاست اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہی، اور کیوں ہم جو بھی لوگ ہیں، چاہے اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو یا پھر پشتو بولنے والا ہو، میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب آپس میں ایک ملک میں رہتے ہیں، تو ہم سب کے حقوق برابر ہیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں ہم سب برابر ہی ہیں، لیکن ہم میں جو لاسانیت یا پھر دوسری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، یہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اصل میں جو ریاستیں، جو طاقتیں ہمیں اکٹھا نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیں خوشحال نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیں اپنے حقوق سے دستبردار کرنے کے لیے کوئی اور ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہمیں یا تو فرقہ واریت کا جو ہے وہ بیچ بو دیتے ہیں، یا پھر لسانیت کا، تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ماریں، ایک دوسرے سے لڑیں، اپنی جو طاقت ہے وہ حقیقت والی چیز پہ ہم اپنا فوکس نہ کریں، بلکہ دوسری چیزوں پہ ہم ایک دوسرے کو مار کے ایک دوسرے کی طاقت ختم کر دیں، جس کا وہ فائدہ ہمیشہ جو پاورفل طاقتیں وہ ہمیشہ اٹھاتی رہی ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا، چاہے ہم اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، سرائکی بولنے والا، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر کسی غریب کے گھر میں پانی نہیں آتا تو میرے پڑوسی میں، چاہے وہ پشتون ہے، چاہے وہ XYZ جو بھی ہے اردو بولنے والا ہے، تو اس کے گھر میں بھی نہیں آتا۔ تو ہم سب جو بھی غریب طبقہ ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا فوکس اس چیز پہ دینا چاہیے کہ آخر ہم ہمیشہ غریب کیوں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ہمارا جو طبقہ ہے ہمیں آپس میں کیوں لڑوا کے ہماری طاقت کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ انہی لوگوں کی یہی سازش ہے، انہی طاقتور جو ہے وہ ایک جو طبقہ ہے اس کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا جو دھیان ہے، ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں، ہمارے صحت کا ایشو ہو، ہماری تعلیم کا ایشو ہو، ہمارے روزگار کا ایشو ہو، جو بھی ریلیٹڈ ہماری زندگی کے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، ہم ان سب سے اپنا دھیان جو ہے وہ ہٹا کے ہم اپنے ایک دوسرے کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا یا پھر ایک دوسرے کے اوپر نفرت کی جو ہمیشہ بیج ڈالا گیا ہے تو اس کو اور زیادہ ہم فروغ دیتے ہیں۔ اس میں فیروزہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومتوں کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے؟ ملک میں ایک وفاقی حکومت بھی ہے، اگر صوبے کی بات سندھ حکومت بھی ہے، ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ میں یہی بات کہہ رہی تھی آپ سے کہ ہمیشہ ان لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، بڑے طبقے نے فائدہ اٹھایا، بڑا طبقہ مینس کہ اس میں کوئی بھی پارٹی ہو، جو بھی پاور پولیٹکس میں پارٹیز ہیں ان سب کو آگے آنا چاہیے، لیکن ان کا دھندا یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں سندھ گورنمنٹ میں تقریباً سب آپ کو وڈیرے، آپ کو سب لوگ جو ہے وہ جاگیردار ہی نظر آئیں گے، جو ہمیشہ ان کی سوچ رہی ہے کہ جو بھی عوام ہے وہ ان کی غلام ہے یا پھر ان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، تو ان کی مینٹلٹی یہی ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں، ہم ایک دوسرے کا قتل کریں، ایک دوسرے کو گھسیٹیں، ایک دوسرے کو نقصان کریں، اصل جو ہماری طاقت ہے وہ ہم اپنی ختم کر دیں اور جھک کے ان کے سامنے غلام بن کے رہیں۔ تو یہ عوام کو سوچنا چاہیے۔ اب میں سندھی زبان بولتی ہوں، لیکن جو میری بہت ساری دوستیں ہیں تو ہمارے بیچ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم غریب ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی طاقت بنیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نفرت انگیز چیزوں سے جو اگنور کریں، ان چیزوں کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اگر ہمارا اتحاد ہوگا، ہم غریب لوگوں کا اتحاد ہوگا، تو جو پاور پولیٹکس میں ہے، جو بھی بڑا طبقہ ہے وہ چاہتا ہے ہمیں کمزور کرنا، وہ نیست اور نابود ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سب ایک بنے، جو بھی غریب طبقہ ہے۔ غریب طبقہ صرف ایک چیز کو نوٹس کرے کہ اگر ایک کا ایشو ہے تو وہ سیم ایشو دوسرا غریب کا بھی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایشوز پہ ان کا دھیان ہٹ جائے اور ان کا فالتو چیزوں میں لگ جائے۔
تو میری اپیل ہوگی تمام اردو بولنے والوں سے، تمام جو بھی پشتو بولنے والے ہیں، سرائکی بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، بلوچی جو بھی زبان بولتے ہیں، میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت بڑی طاقت ہو، لیکن آپ اپنے غریب کا جو ہے وہ اپنے غریب آپس میں اتحاد کر لیں. آپ میں یہ نسل پرستی، یہ آپ میں ذات پرستی، یہ آپ میں فرقہ واریت، یہ سب چیزیں آپ کو توڑنے کے لیے، یہ آپ لوگوں کو آپ کی طاقت ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں جس کا وہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں. تو آپ ان چیزوں کو اگنور کریں. آپ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اپنی صحت کے لیے لڑیں، اپنی تعلیم کے لیے لڑیں، اپنے روزگار کے لیے لڑیں. کتنی ملک میں جو ہے وہ ابھی بے روزگاری ہو چکی ہے، کتنی ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو بھی جو کاروبار ہیں یا دوسری چیزیں اس سے کتنی زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے. یہ باتیں بہت زیادہ پرانی ہو گئی ہیں کہ کون سندھی ہے، کون مہاجر ہے، کون یہ ہے، کون وہ ہے، کون یہ ہے. ابھی اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ سب یہی سوچیں کہ اس ملک میں رہنے والے ہر ایک انسان کا، ہر ایک شہری کا برابر حقوق ہے اس ملک میں، لیکن وہ ہمیں صرف ہمارا حقوق ہم غریبوں کو نہیں ملتا. امیر طبقے کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن ہم غریبوں کو ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ محترمہ فیروزہ لاشاری صاحبہ، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو سے ہے، صوبائی عہدیدار ہیں، بلکہ صدر ہیں شاید خواتین ونگ کی. تو جس طرح کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں سنا، مختلف زبانیں بولنے والے اور اسی ملک کے سیاستدانوں کو، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو تقریباً سب کا نقطہ نظر ایک جیسا ہی ہے کہ یہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو لوگوں کو آپس میں فرقہ واریت کے نام پہ، نسلیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ، قوموں کے نام پہ، کسی نہ کسی نام پہ لوگوں کو آپس میں لڑوا کر اپنے سیاسی مفادات کی جنگ میں آگے جانا چاہ رہے ہیں. یہ جتنی بھی سازشیں ہیں بنیادی طور پہ یہ لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے کے لیے ہیں. سندھ ایک ہے، سندھ کو تقسیم کرنے کی جو سازشیں ہیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ضروری ہے. کراچی سندھ ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے، اور کراچی میں اگر کسی قسم کی سازش ہو رہی ہے تو وہ سازش صرف سندھ کے خلاف تو ہے ہی صحیح، لیکن وہ سازش پاکستان کے خلاف بھی ہے. کیونکہ جب کراچی غیر مستحکم ہوتا ہے، جب کراچی ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پورا پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی سندھ کا دل ہے. کراچی کے خلاف کوئی بھی سازش ہم سب کے خلاف ہے. ہم سب کو مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور بھائی چارہ قائم کرنا ہے. آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے اسی پروگرام کے دوران اسکرین پر آپ کو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. آپ یقیناً میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھیے گا، اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہم جو بات ہے آپ کی فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچ سکے. آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.